जुलाई 2005 में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सैंड्रा डे और कॉनर ने अपनी रिटायरमेंट के ऐलान के फौरी बाद कहा था, मैंने अपनी सारी जिंदगी में कांग्रेस के अरकान और अदलिया के ताल्लुकात को इतना दागदार कभी नहीं देखा जितना कि अब हैं, और मैं ये देखकर बहुत दिल गिरफ्ता हूँ। मौजूदा फ़ज़ा ऐसी है कि मैं वफाकी अदलिया के मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद हूँ। सफ़हा 70। न्यूयॉर्क टाइम्स में शाये होने वाले एक मजमून में इंकशाफ किया गया है कि कनाडा और यूरोप के बच्चे भी जिनसी एतबार से अमरीकी बच्चों की तरह ही फ़ाल हैं। ताहम मुनासिब सेक्स एजुकेशन से महरूम अमरीकी लड़कियाँ फ्रांसीसी लड़कियों की निस्बत 5 गुना ज़्यादा तादाद में एक बच्चे की माँ होती हैं। 7 गुना ज़्यादा अमरीकी लड़कियाँ एक मरतबा इस्काते हमल करवा चुकी होती हैं, और नीदरलैंड की लड़कियों के मुकाबले में 77 गुना ज़्यादा अमरीकी लड़कियाँ सुजाक का शिकार हो चुकी होती हैं। इसके अलावा जर्मनी के टीनेजरों के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा अमरीकी टीनेजर HIV एड्स का शिकार होते हैं। सफ़ा 80। अगरचे अमरीका की खारिजा पॉलिसी पर बहुत से दूसरे पेचीदा सियासी अनासिर ने मनफी असर डाला है, ताहम बुनियाद परस्तों ने जज्बाती मामलात पर शोला बयानी करके और मुखालिफों से मुज़ाकरात से गुरेज करके अमरीकी खारिजा पॉलिसी की सूरत बिगाड़ दी है। एक अहम मिसाल ये है कि चंद अमरीकी सियासी लीडरों ने फिडेल कास्त्रो को एक विलन के तौर पर कबूल कर रखा है, और उन्होंने क्यूबा जैसे छोटे से अस्करी एतबार से बांझ मुल्क को हमारे मुल्क की सलामती और सकाफत को दरपेश सबसे बड़ा खतरा बना दिया है। सफ़ा 103। मजहब और हुकूमत का एक इंतहाई अजीब इम्तिजाज अमरीका की मशरिक़ वुस्ता में पॉलिसी पर कुछ ईसाई बुनियाद परस्तों का भरपूर असर है। अमरीका में तकरीबन हर शख्स 12 किताबों पर मुश्तमिल लेफ्ट बिहाइंड सीरीज से वाकिफ है, जिसके मुसन्निफ टिम लॉ है और जेरी बी जैकनेस हैं। इन किताबों ने फरोख्त के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने ये किताबें बाइबल की एहतियात से मुंतखब करदा इबारतों, खुसूसन बुक ऑफ रेवोल्यूशन से ली गई हैं, और इन इबारतों की असास पर लिखी हैं, और इनमें दुनिया के ख़त्म होने की मंजर कशी की गई है। जब मसीह वापस आएगा तो सच्चे ईमान वालों को आसमान पर उठा लिया जाएगा, जहां वो खुदावंद के साथ नीचे रह जाने वाले बेशतर इंसानों की अजियतों का नज़ारा करेंगे। ये वाक़या लम्हाती होगा और इसका वक्त पहले नहीं बताया जा सकता। मेरे लाखों साथी बैप्टिस्ट और दूसरे ऐसे लोग जो इस नज़रिए पर लफ्ज़न यकीन रखते हैं और ख़ुद को चंद मुंतखब लोगों में शामिल समझते हैं, और दहशत व अज़ियत के दौर में नजात के लिए मुंतखब न किए जाने वाले अपने अफराद खाना, दोस्तों और हमसायों को छोड़ने और उनकी मजम्मत पर तैयार हैं। अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों में ऐसे नज़रियात का समोया जाना तशवीश का सबब है। इन ईमान वालों को यकीन है कि इस रैप्चर की जल्द आमद उनकी शख्सी जिम्मेदारी है, ताकि बाइबल की पेशगोई पूरी हो। उनके एजेंडे में मशरिक़ वुस्ता में इस्लाम के खिलाफ जंग करना और यहूदियों का सारी अर्ज़ मुक़द्दस को छीन लेना शामिल है। साथ ही सारे ईसाइयों और गैर यहूदियों को वहां से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद काफिर यानी एंटी क्राइस्ट इस इलाके को फतह कर लेंगे और मसीह फतह पाएगा। रैप्चर के ज़माने में सारे यहूदी या तो ईसाइयत कबूल कर लेंगे या उन्हें जला दिया जाएगा। इन्हीं नज़रियात को सामने रखते हुए चंद ईसाई लीडर इराक़ी जंग को बढ़ाने में पेश रहे हैं और बार बार इसराइल के दौरे करते रहे हैं। वो इसकी मदद के लिए इसे चंदे भी देते रहे हैं और फ़लस्तीनी इलाके को नौ आबादियाती बनाने के लिए वाशिंगटन में लॉबिंग करते रहे हैं। ये दाएं बाजू का मजहबी दबाव था कि अमेरिका ने इसराइली बस्तियां और मगरबी किनारे के फ़लस्तीनी इलाके में हाईवेज को कबूल कर लिया। चंद इसराइली लीडरों ने यहूदियों की आखिरी मुसीबत को नज़रअंदाज करते हुए इस इमदाद को कबूल कर लिया। सफ़ा 112। घर में शहरी हुकूक की इस फतह के बावजूद अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता और दीगर खित्तों की इंतहाई जालिमाना हुकूमतों को कबूल किए रखा और उनकी मदद भी करता रहा। हालांकि हुकूमतें अपने शहरियों के इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रही थीं। सफ़ा 115। गुज़श्ता 400 बरसों में इन हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे मुल्क की पॉलिसियों में ड्रामाई तब्दीलियाँ आई हैं। हमारे बेशतर शहरियों ने दहशत गर्दाना हमलों के खौफ से इन अदीमुन नज़ीर पॉलिसियों को कबूल कर लिया है। ताहम अमरीकी साख को नाकाबिले तलाफिस नुकसान पहुँचा है। अमरीका, जिसे पहले इंसानी हुकूक के मुमताज़ तरीन चैंपियन की हैसियत से तकरीबन आफाकी तौर पर सराहा जाता था, अब जमहूरी ज़िंदगी के उन बुनियादी उसूलों से मुताल्लिक बैनुल अक़वामी तंजीमों की तनकीद का सबसे बड़ा हदफ बन चुका है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। 9/11 के हमले के बाद अमरीकी हुकूमत ने गैर ज़रूरी रद्द अमल जाहिर करते हुए पूरे अमरीका में 1200 से ज़ायद बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार करवा लिया।
ان میں سے کوئی ایک بھی پہلے کسی دہشت گردی سے مربوط جرم میں ملوث نہیں ہوا تھا۔ ان کی شناخت راز میں رکھی گئی اور انہیں اپنے خلاف الزامات سننے یا قانونی مشاورت حاصل کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ گرفتار ہونے والے تقریباً سارے افراد عرب یا مسلمان تھے اور بیشتر کو امریکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ شہری آزادیوں کی ایسی پالیسیوں کو قانونی روپ دینے کے لیے پیٹریوٹ ایکٹ بہت جلدی میں منظور کیا گیا۔ صفحہ 115۔ افغانستان اور عراق میں جنگوں کے دوران بالغ مردوں کے علاوہ بہت سے کم عمر لڑکوں کو گرفتار کر کے گوانتانامو بے کیوبا میں واقع ایک امریکی قید خانے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس قید خانے میں 40 ملکوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 520 افراد کو قید میں رکھا گیا ہے۔ انہیں اس قید خانے میں 3 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، جبکہ نہ تو ان پر باقاعدہ کوئی الزام عائد کیا گیا ہے اور نہ ہی انہیں قانونی مشاورت حاصل کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ کئی امریکی اہلکاروں نے تصدیق کی ہے کہ ان قیدیوں پر جسمانی تشدد کیا جا رہا ہے۔ صفحہ 116۔ عراقی میجر جنرل عید حامد مہوش نے اپنے بیٹوں کو ڈھونڈنے کی کوشش میں بغداد میں امریکی افسروں کو رضاکارانہ طور پر گرفتاری دی۔ اسے گرفتار کر کے اس پر تشدد کیا گیا اور اسے ایک سبز سلیپنگ بیگ میں بند کر دیا گیا، جس میں دم گھٹنے سے وہ 26 نومبر 2003 کو مر گیا۔ صفحہ 199۔ اتنی ہی پریشان کن وہ رپورٹیں ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ امریکی حکومت بعض دوسرے ملکوں کی حکومتوں کو دہشت گردی کو روکنے کے لیے جارحانہ پالیسیاں اپنانے پر اکسا رہی ہے، جس کے نتیجے میں جمہوری اصول اور قانون کی حکمرانی خطرے میں پڑ گئے ہیں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی بڑھ گئی ہے۔ امریکی پشت پناہی سے جابرانہ اقدامات کرنے والی حکومتوں کی کارروائیاں پیٹریوٹ ایکٹ کے تحت ہونے والی کارروائیوں سے بھی بڑھ گئی ہیں۔ صفحہ 120۔ جو کچھ ہو رہا ہے امریکی حکام کو اس کا علم تھا۔ محکمہ خارجہ شام میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ سابقہ قیدیوں اور حراست میں رکھے جانے والے افراد نے بتایا ہے کہ قیدیوں پر تشدد کے طریقوں میں شامل ہے بجلی کے جھٹکے لگانا، ناخن کھینچنا، مارنا پیٹنا، چھت سے لٹکانا، ریڑھ کی ہڈی کو بہت زیادہ کھینچنا، کرسی پر بٹھا کر پیچھے جھکانا جس سے قیدی کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے سرک جاتے ہیں۔ صفحہ 124۔ اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 30,000 ایٹم بم موجود ہیں، جن میں سے 12,000 ایٹم بم امریکہ کے پاس موجود ہیں۔ روس کے پاس 16,000، چین کے پاس 400، فرانس کے پاس 350، اسرائیل کے پاس 200، برطانیہ کے پاس 185 اور ہندوستان اور پاکستان کے پاس 40 ایٹم بم ہیں۔ اس امر کا یقین کیا جاتا ہے کہ شمالی کوریا کے پاس اتنا نیوکلیئر ایندھن ہے جس سے نصف درجن ایٹم بم بنائے جا سکتے ہیں۔ صفحہ 129۔ گزشتہ 50 برس کے دوران ایٹمی اسلحے پر کنٹرول کے لیے جتنے معاہدات پر مذاکرات کیے گئے ہیں، امریکہ ان میں سے تقریباً تمام معاہدوں کی خلاف ورزی کر چکا ہے اور ایٹمی اسلحے کے عالمگیر پھیلاؤ کا سب سے بڑا مجرم پرائم کلپریٹ بن چکا ہے۔ سابق وزیر دفاع میکنامارا نے مئی جون 2005 کے فورن افیئرز میں اپنے خدشات کا یوں اظہار کیا تھا کہ میں امریکہ کی موجودہ ایٹمی اسلحہ پالیسی کو غیر اخلاقی، غیر قانونی، فوجی اعتبار سے غیر ضروری اور ہولناک حد تک خطرناک سمجھتا ہوں۔ صفحہ 129۔ ایک اور تاریخ اور بین الاقوامی عہد کو توڑ دیا گیا ہے اور وہ عہد یہ تھا کہ موجودہ ایٹمی ہتھیاروں کی آزمائشیں نہ کی جائیں اور نئے ایٹمی ہتھیار نہ بنائے جائیں۔ صفحہ 135۔ اسرائیل کے ایٹمی ہتھیاروں کے کسی کنٹرول میں اور زیر نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے پڑوسی ملکوں ایران، شام، مصر اور دوسرے عرب ملکوں کے لیڈر ایٹمی ہتھیاروں کی مالک برداری میں شامل ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ صفحہ 137۔ موجودہ امریکی پالیسی ان بین الاقوامی معاہدوں کے مؤثر ہونے کے لیے خطرہ بن رہی ہے جن کے لیے تقریباً تمام سابق صدور نے جانفشانی سے مذاکرات کیے تھے۔ عالمی استحکام کو درپیش اس سے بھی بڑا خطرہ پیش بندی کے لیے کی جانے والی جنگ کی پالیسی ہے جس کی پہلے کبھی مثال نہیں ملتی۔ یہ حالیہ فیصلہ نہ صرف امریکہ کی تاریخی پالیسیوں سے انحراف ہے بلکہ ان بین الاقوامی معاہدوں کے خلاف ورزی بھی ہے جن کے احترام کا ہم وعدہ کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کا دستور خود مختار قوموں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی دفاع کا حق دیتا ہے، لیکن صرف مسلح حملے کی صورت میں۔ ہمارے صدر نے ہمارے قریب 3 اتحادیوں کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ جنگ کو آخری چارہ کار کے طور پر رد کرتے ہوئے فوجی حملوں میں پہلے کرے گا۔ صفحہ 140۔ دوسرے ملکوں کو بدی کا محور قرار دیتے ہوئے انہیں امکانی ہدف قرار دے دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی سفارت کاری کے ذریعے ان کے ساتھ اختلافات کو سلجھانے کے عمومی دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔
اس سے بھی زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ 2001 کے دہشت گردانہ حملوں کے بعد ہمارے لیے ہر ملک نے جو تقریباً یک زبان ہو کر ہمدردی کا اظہار اور حمایت و امداد کا وعدہ کیا تھا، وہ ہماری اس پالیسی کے اپنانے سے ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم دہشت گردی کے خطرے کو محدود اور کم کرنے کی اپنی طویل اور اہم ترین کوشش میں نسبتاً اکیلے ہو گئے ہیں۔ صفحہ 141۔ ایک عیسائی اور بین الاقوامی بحران سے حد درجہ متاثر سمجھے جانے والے صدر کی حیثیت سے میں ایک منصفانہ جنگ کے اصولوں سے پوری طرح واقف ہوں، اور یہ بات واضح ہے کہ عراق پر یک طرفہ حملہ ان معیارات پر پورا نہیں اترتا۔ صفحہ 143۔ ہم اور ہمارے اتحادی برطانوی فیصلہ کر چکے ہیں کہ سویلین ہلاکتوں کو شمار نہیں کیا جائے گا، جبکہ حقیقی اور مطبوعہ اعداد و شمار میں بہت فرق ہے۔ برطانیہ کے ایک موقر جریدے لینسٹ نے رپورٹ دی ہے کہ اتحادی فوجیوں خصوصاً ایئر فورس نے 1 لاکھ غیر فوجی عراقیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ امریکی سرکاری ذرائع نے صرف 24,000 کا تخمینہ لگایا ہے، یعنی صرف انہی ہلاکتوں تک محدود رکھا ہے جن کی خبریں مغربی ذرائع ابلاغ دے چکے ہیں۔ اصل تعداد ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے۔ صفحہ 148۔ ہماری حکومت کا ایک سب سے زیادہ عجیب فیصلہ امریکیوں کے جانی نقصان سے عوام کو لا علم رکھنا ہے۔ ہمارے لیڈر شاذ ہی زخمیوں کا ذکر کرتے یا ان کی عیادت کرنے جاتے ہیں۔ ایئر فورس بیس ڈیلاویئر کے مضافاتی قبرستان میں پہنچائے جانے والے تابوتوں کے بارے میں عوام کو خبر نہ ملنے دینے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ہلاک ہونے والے فوجی جوانوں کی ماؤں اور بیویوں کی جانب سے مقدمات دائر کیے جا چکے ہیں، جنہیں ڈور یا دوسرے فوجی اڈوں پر اپنے پیاروں کی لاشیں دیکھنے نہیں دی گئیں۔ صفحہ 146۔ جب امریکہ نے 2005 کے شروع میں عراق میں جمہوریت کی طرف پہلا قدم اٹھایا تو شیعہ اور کردوں نے سنی منحرفین اور دہشت گرد گروپوں کے ڈرانے دھمکانے کے باوجود جرت اور آزادی کے ساتھ وابستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے۔ اگلے مراحل یعنی آئین کو تحریر کرنے اور پھر ایک نیا نمائندہ حکومت تشکیل دینے کے حوالے سے میں اس وقت یہ کتاب لکھتے ہوئے تو کوئی پیشگوئی نہیں کر سکتا، تاہم اس حوالے سے بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے کہ سنی تعاون کریں گے یا نہیں، اور یہ کہ مذہبی قوانین کتنے غالب ہوں گے۔ حکمران شیعہ جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ شادی، طلاق اور وراثت کے معاملات میں شریعت کو اعلیٰ اتھارٹی ہونا چاہیے۔ اگر عورتوں کے حقوق، جو کہ صدر صدام حسین کے دور میں محفوظ تھے، امریکہ کی سرپرستی اور حفاظت میں قائم ہونے والی نئی جمہوری حکومت کے دور میں ختم ہو جائیں گے تو یہ ستم ظریفی ہوگی۔ صفحہ 149۔ ایک بنیادی سوال جو آخری حاصل یعنی فائنل آؤٹ کم کا تعین کرے گا یہ ہے کہ کیا امریکی لیڈر عراق میں مستقل فوجی اڈوں کے قیام اور معیشت پر غلبہ پانے پر اصرار کریں گے، یا یہ واضح کریں گے کہ ہم نے اپنے فائدے کے لیے مستقل موجودگی کو برقرار رکھنے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا ہوا۔ ہماری قوم ہمیں درپیش بین الاقوامی چیلنجوں کا بنیادی جواب دینے کے معاملے پر واضح طور پر تقسیم ہو چکی ہے۔ یہ بات تقریباً متفقہ طور پر تسلیم کی جاتی ہے کہ امریکی سرزمین کبھی مکمل طور پر محفوظ نہیں ہوگی۔ امریکہ کو ایسی نسبتاً کمزور تنظیموں کی طرف سے دہشت گردی کا خطرہ رہے گا جو امریکہ کی بے پناہ فوجی قوت کے کسی بھی پہلو کو چیلنج کرنے کی امید نہیں کر سکتی۔ ہمارا بہترین جواب کیا ہے؟ کیا انسانی حقوق کے تاریخی چیمپئن کا کردار ادا کرنا ہمارے لیے بہتر ہے، یا خطروں کا جواب دینے کے لیے اپنے اعلیٰ ملکی اور بین الاقوامی معیارات کو ترک کر دینا؟ صفحہ 151۔ اس وقت امریکہ دنیا کا سب سے زیادہ ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والا ملک ہے۔ ہماری حکومت کی طرف سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے انکار عالمی ماحول کے تحفظ کے 2 جماعتی تاریخی وعدوں سے انحراف کے سلسلے کی محض ایک اور المناک کڑی ہے۔ خداوند کی دنیا کا تحفظ ہماری ایک ذاتی، سیاسی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ صفحہ 167۔ یہ بات فخر کیے جانے کے قابل ہے کہ امریکہ میں اوسط خاندان کی سالانہ آمدنی $55,000 ہے، لیکن ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے آدھے سے زیادہ لوگ $2 روزانہ سے بھی کم پر زندہ ہیں، جبکہ 1 ارب 20 کروڑ لوگوں کو صرف $1 روزانہ پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ صرف لمحے بھر کے لیے تصور کریں کہ ہمیں $1 روزانہ پر گزارا کرنا ہو تو کیا ہوگا؟ صرف $1 کھانے کے لیے، رہائش کے لیے اور لباس کے لیے۔ واضح بات ہے کہ حفظان صحت اور تعلیم کے لیے کچھ نہیں بچے گا، اور ہماری عزت نفس اور روشن مستقبل کی امید کا باقی رکھنا تو مشکل ہوگا۔ صفحہ 166۔ ہمارا پورا معاشرہ زیادہ سے زیادہ تقسیم ہو رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ تقسیم کالے، گورے یا ہسپانوی کے درمیان ہو، بلکہ یہ تقسیم امیر اور غریب کے درمیان ہے۔ ہم میں سے بے شمار لوگوں کو کسی ایک غریب سے بھی واقفیت نہیں ہے۔ صفحہ 170۔ یہ سابق امریکی صدر جیمی کارٹر کی کتاب امریکہ کا اخلاقی بحران کے چند اقتباسات ہیں۔
جو نہ صرف گزشتہ ربع صدی کے دوران امریکی پالیسیوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ امریکی قوم کی اجتماعی نفسیات کا بھی اس سے کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور عالم اسلام اور مغرب کے درمیان اس وقت جو کشمکش جاری ہے اس کا ایک مجموعی منظر بھی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ امریکی قوم نے چرچ اور ریاست کی علیحدگی اور آسمانی تعلیمات سے لاتعلق جمہوریت اور سیکولرزم کے فلسفے کے ساتھ جس قومی سفر کا اب سے کم و بیش 250 برس قبل آغاز کیا تھا، اسے نہ صرف بریک لگ چکی ہے بلکہ ریورس گیئر کا استعمال بھی شروع ہو گیا ہے۔ یہ بات ہمارے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ خدا کرے کہ ہم تاریخ کے اس نئے موڑ کا بروقت اور صحیح ادراک کر سکیں۔ اکتوبر 2006 حدود آرڈیننس کا قضیہ۔ حدود شرعیہ کا نفاذ ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اور مسلم معاشرے میں جرائم کا تعین اور روک تھام انہی حدود کے حوالے سے ہوتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد سے دینی حلقوں کا یہ مطالبہ چلا آ رہا تھا کہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں اسلامی قوانین و احکام کے نفاذ کے ساتھ ساتھ معاشرتی جرائم کی روک تھام کے لیے بھی ان شرعی حدود کا نفاذ عمل میں لایا جائے جو قرآن و سنت میں بعض سنگین جرائم کے لیے متعین صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ مگر اس کی نوبت اس وقت آئی جب 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عوام کی بے پناہ قربانیوں کے بعد جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم کی حکومت نے اس سمت میں پیش رفت کی اور پاکستان قومی اتحاد کی معاونت سے دیگر چند شرعی آئینی اقدامات کے علاوہ حدود آرڈیننس کے عنوان سے شرعی سزاؤں اور حدود کے نفاذ کا بھی اعلان کیا گیا۔ حدود آرڈیننس کے نفاذ کو ربع صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر ان پر عمل درآمد کی کوئی ایسی خوشگوار صورتحال اب تک سامنے نہیں آئی جسے حدود شرعیہ کے مؤثر نفاذ سے تعبیر کیا جا سکتا ہو، اور نہ ہی معاشرے میں جرائم کی کمی اور ان پر کنٹرول کا مقصد حاصل ہو چکا ہے۔ حالانکہ یہی حدود شرعیہ سعودی عرب میں نافذ ہیں اور جرائم پر مؤثر کنٹرول کا ذریعہ ثابت ہوئی ہیں، اور انہی حدود شرعیہ کے ذریعے سے افغانستان میں طالبان نے اپنے 5 سالہ دور اقتدار میں اپنی حدود کار میں جرائم پر کنٹرول کا ایسا نقشہ پیش کیا تھا جس کا طالبان کے شدید ترین مخالف بھی اعتراف کرتے ہیں اور متعدد بین الاقوامی اداروں کی رپورٹوں میں اسے تسلیم کیا گیا ہے۔ لیکن پاکستان میں حدود شرعیہ کا قانونی نفاذ ان مقاصد و نتائج کا ذریعہ ابھی تک نہیں بن سکا جو مقاصد و اہداف اسی دور میں افغانستان اور سعودی عرب میں عملاً حاصل ہو چکے ہیں، جبکہ اس کے برعکس حدود آرڈیننس کے خلاف بین الاقوامی اور ملکی سطح پر پروپیگنڈا اور لابنگ کی مہم ایک عرصے سے جاری ہے، اور حکومت پاکستان پر مختلف اطراف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان قوانین کو سرے سے ختم کر دیا جائے یا کم از کم ان میں ایسی ترامیم کر دی جائیں جس سے ان کی برائے نام بھی کوئی حیثیت باقی نہ رہے۔ آج کے دور میں غلامی، اکتوبر 2006۔ اس طرح کے 20 واقعات اور روایات پیش کی جا سکتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ان غلاموں اور لانڈیوں کو کس طرح زندگی کی سہولتوں سے بہرور کیا، ان کے لیے علم کے دروازے کھولے اور انہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے۔ حتیٰ کہ خاندان غلامہ کے حکمرانوں کی ایک پوری تاریخ ہے، اور علم و فضل اور حکمت و دانش کے ساتھ ساتھ دولت و اقتدار میں وافر حصہ لینے والے مسلم مشاہیر کی تاریخ اگر مرتب کی جائے تو ایسے غلاموں کی ایک بڑی فہرست سامنے آئے گی جن کے لیے یہ غلامی ہی ان سعادتوں کے حصول کا ذریعہ ثابت ہوئی۔ لیکن اس سب کے باوجود جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کی یہ بات بطور حکم کے نہیں بلکہ مختلف آپشنوں میں سے ایک آپشن کے طور پر تھی، اور میرے طالب علمانہ رائے کے مطابق اسے برقرار رکھنے کی ایک حکمت عملی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں باقاعدہ قید خانے اس انداز سے نہیں ہوتے تھے کہ ان میں ہزاروں افراد کو منظم طور پر سالہ سال تک قید میں رکھا جا سکتا، اس لیے جن قیدیوں کو قید میں رکھنا ضروری ہوتا تھا ان کے لیے عملی صورت یہی ممکن تھی کہ انہیں تقسیم کر دیا جائے اور وہ ریاست کے قیدی بننے کی بجائے افراد اور خاندانوں کے قیدی رہیں۔ جن لوگوں نے زندگی بھر قید میں رہنا ہے خود ان کے لیے بھی بہتر صورت یہ تھی کہ انہیں قید خانوں میں ڈالنے کی بجائے افراد اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ وہ قیدی ہونے کے باوجود زندگی کی مناسب سہولتوں اور حقوق سے کسی حد تک بہرہور ہو سکیں۔ اس کی عملی شکل آج کے دور میں دیکھنی ہو تو جیل خانوں میں بند قیدیوں اور اچھا کردار رکھنے والے قیدیوں کو پیرول پر مختلف خاندانوں میں نیم قیدیوں کی صورت میں تقسیم کیے جانے والے قیدیوں کا موازنہ کر لیا جائے۔ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ خود ان قیدیوں کے لیے بہتر صورت کون سی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ اعتراض قیدی خواتین کے ساتھ جنسی تعلق کو روا قرار دیے جانے پر کیا جاتا ہے، لیکن اس حوالے سے دیکھا جائے کہ ایک ایسی خاتون جس کی واپسی کے اس دور میں تمام راستے مسدود تھے اور اس نے عمر بھر قیدی ہی رہنا ہے، اس کے لیے ایک عورت کے طور پر کیا صورت مناسب اور بہتر تھی۔ اسلام نے اس زمانے کے عالمی عرف کے مطابق
उसको एक ऑप्शन के तौर पर कबूल किया।